बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला आ चुका है जिसका इंतज़ार हो रहा था, और तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जनाब इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिला। उनको कहा गया है कि जो यकीन दहानी आप मुझे करवा रहे हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को करवा रहे हैं, ये यकीन दहानी मुतलका ट्रायल कोर्ट को जाके करवाएं। आगे उसकी सवाबदीद है, वो आपकी बात मानते हैं नहीं मानते, वो आपके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी वापस लेते हैं नहीं लेते, ये उनका इख्तियार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कम अज़ कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो किसी का असर कबूल नहीं कर रहा। अलबत्ता ये काम लाहौर हाई कोर्ट ने एक अजीबोगरीब किस्म का फ़ैसला देके कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है या मामला इस्लामाबाद की अदालतों का है और वहाँ के फ़ैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट लाहौर में हो रहा है, और यहाँ पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट अपने फ़ैसले सुना रही है, पुलिस को रोक रही है। बल्कि पहले फ़ैसलों से पहले फ़ैसले क्या होने हैं ये इमरान खान साहब तक बात पहुँचाई जा रही है, पंजाब हुकूमत को कन्वे की जा रही है। ये अजीबोगरीब सिलसिला चला हुआ है जो बता रहा है कि सर कि ये स्टेट टूट तक कोई नहीं, पता नहीं कुछ और, इसको तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, जो आपका दिल करे आप कह लें, लेकिन इसको रियासत नहीं कहा जा सकता। इतनी धमा चौकड़ी किसी रियासत में नहीं चल सकती, लेकिन और जहाँ चल रही हो इतनी धमा चौकड़ी, इसको रियासत नहीं कहते, और चंडू खाना कह रहे हैं, कुछ जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। सर इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं थोड़ी सी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हसास नवीयत की, वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि इमरान खान साहब अभी तक रियासत के ख़िलाफ़ जुर्म करके अभी तक बचे किस तरह से हुए हैं। और पहली बात वैसे एक लाइटेड नोट के ऊपर कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इमरान खान साहब को सच बोलते हुए देखूं, उनसे उनके मुंह से सच सुनूं, और ये कभी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी क्योंकि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। किसी ज्योतिषी ने उनको बताया हुआ है कि जिस दिन तुम सच बोलोगे उस दिन तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होएगा, तो फौत हो जाओगे उस दिन। तो लिहाजा इमरान खान साहब कभी भी सच नहीं बोलते। मिसाल उसकी ये है कि बीबीसी को भी कल उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये वाली बात कही, और फिर दोबारा भी कही, और फिर बड़ी कच्ची झूठी हंसते हुए इमरान खान साहब जब झूठ बोलते हैं तो मैंने तो इस तरह करके वो बोलते हैं, मिमिक्री मैंने उनकी करने की नाकाम कोशिश की है। ये वो खालिद भट्ट टाइप जो भाई हैं ना हमारे, वो फोरमैन शो वाले, वो बड़ी अच्छी कर लेते हैं उनकी। तो उन्होंने कल जब उन्होंने कहा, सवाल किया कि जी कि आप तो कानून की बालादस्ती की बात करते हैं और क्यों नहीं कर रहे, आप अदालत में पेश क्यों नहीं हो रहे? मेरी तो 18 तक जमानत है मेरी तो 18 तक जमानत है। सर केड़ी जमानत है? कोई जमानत नहीं है। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे आप उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको कहा कि 13 तारीख को आप पेश हो जाएं वहाँ पर जाके। 13 तारीख को आप वहाँ पे पेश नहीं हुए। वो जो नाकाबिल समात वारंट गिरफ्तारी थे वो उस कायम रहे, और समात जो है वो 18 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। तो वारंट गिरफ्तारी तो मौजूद है। तो ये इतनी बड़ी कोई इतना बड़ा जुर्म है, ना ये कोई इतने बड़े वारंट गिरफ्तारी हैं। पता नहीं खान साहब को क्या वो हौल पड़ते हैं, या वो क्या असल में ना हौल पड़ते हैं ना उनको खौफ है। वो पाकिस्तान तोड़ने के दर पे हैं। मुझे ये लगता है कि वो पाकिस्तान के अंदर इतना अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं, और फिर कल से जो एक छोटे से वारंट को जवाज बना के इन्होंने जो फसाद खड़ा किया है, इनके अपने लोग घबरा गए हैं जो रियासत के साथ इन्होंने जो कुछ कर दिया। लेकिन वो रियासत के अंदर से चूँकि लोग मिले हुए हैं खान साहब के साथ, तो वो उनको फिर वो चल रहा है मामला। अब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ज़ाहिर है कि मैं वो बड़े मोहतात अंदाज में आपके साथ करूँगा। मैंने कल भी हल्का सा इशारतन आपसे ये वाली बात कही थी। आज कोशिश है कि थोड़ी सी ज़रा खुल के बात हो जाए, और वो ये है कि सर जी के नवाज शरीफ साहब का एक मुतालबा था कि इमरान खान को आप लेके आए हैं, इसी को आप समेटेंगे, या ये इमरान खान साहब आप लेके आए हैं, इनको आप ही ने इनका गंद समेटना है। तो ये वो मुतालबा था जिसके ऊपर वो फिर साथ देने का मामला आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि वो पूछ रहे हैं कि जी के ओके, आपके पास बता दें कि प्लान क्या है कि किस तरह हम इनको समेटें। तो क्या आप ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए, इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, क्या किया जाए और कैसे किया जाए? ब्लैक एंड वाइट में बताएं कि मतलब क्या
جو فوج ہے، میں ذرا کھل کے بات کر رہا ہوں، وہ خود آ جائے سامنے، خان صاحب کے گھر پہنچ جائے اور کہے کہ جی کہ گرفتار کر کے آپ کو ہم نے پیش کرنا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب تو خیر ادھر سے کوئی نہیں ہے. میں نے ادھر بھی بات کی تو ادھر والے کہتے ہیں کہ جی کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو مطلب وہ، میں نے کہا نا کہ وہ سامنے تو نہیں آ سکتے اس طرح سے. آپ کوئی وہ دیں، آرڈر لکھ کے دیں ان کو، وہ 254 کے تحت جو بھی ہوتے ہیں دستور کے مطابق، کہ یہ والا ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آ کے ہماری ہیلپ کریں. تو جواب یہ دیا گیا کہ جب نواز شریف صاحب گرفتاری دینے آئے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ، تو جب وہ جہاز سے سیڑھیاں اتر رہے تھے تو وہ تصویر نکال کے دیکھیں تو وہ وہاں پر وردیوں والے 100 فوجی کیسے تھے، وہ کس کے حکم کے اوپر آئے تھے. جب آپ نے پکڑنا ہو نواز شریف کو تو پھر وہ ٹویٹ ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہے، فلاں بھی ہو جاتا ہے، فلاں بھی ہو جاتا ہے. جب آپ نے یہ کرنا ہو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو نکالنا ہو تو پھر وہ NRO عمل درآمد کیس میں سزا بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. اچھا، جب ادھر یہ والی بات کہی گئی، کچھ دوستوں سے ہوتی ہے نا میل ملاقات، گفتگو ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کام انہوں نے خود کرنے ہوتے ہیں وہ پھر ہم سے تو نہیں پوچھتے. مثال کے طور کے اوپر عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو چلانا تھا، بچانا تھا. ویسے تو وہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تھا. تو باجوہ صاحب تو عثمان بزدار کو اور وہ جو ہیں KPK کے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں وہ ان کو نہیں چاہتے تھے، لیکن عمران خان چلا گیا، عثمان بزدار نہیں گیا. اسی طرح اور بھی انہوں نے کئی مثالیں دیں کہ جی کہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے تھے، انہوں نے کر کے دیکھ لیا. وہ ٹویٹ کیا تھا نا آصف غفور صاحب نے، ریجیکٹڈ والا، آصف غفور صاحب کو جا کے سلوٹ مارنا پڑا اور وہ ریجیکٹڈ والا ٹویٹ واپس لینا پڑا. تو میں نے تو پھر میری یہ تھوڑی سی گستاخی، میں نے کہا تھا پھر نواز شریف نے کی ہوا ہے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ نواز شریف صاحب نے چلانا تھا نا کیس ان کے خلاف، آرٹیکل 6 کا، پرویز مشرف صاحب کے خلاف چلایا نا. میں نے پھر شرارتاً کہا کہ پھر نواز شریف نے کی ہوا. تو یہ جناب وہ شکوہ اور جواب شکوہ چل رہا ہے. پنجاب حکومت کہتی ہے کہ جی کہ رینجرز کو وٹے پڑ گئے، رینجرز اگے سے بولی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں بولی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کو آرڈر نہیں ہے. میں نے کہا آرڈر تو وہ ایک انتظامی آرڈر دینا ہے آپ نے پنجاب حکومت نے، کہ آپ نے کہنا ہے کہ جی کہ ہم پنجاب کے اندر یا لاہور کے اندر پنجاب رینجرز کو پولیس کے جو اختیارات ہیں وہ تفویض کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح کراچی میں رینجرز کو سندھ حکومت نے وہ اختیارات تفویض کیے ہوئے ہیں. تو ان آگے سے جواب یہ مجھے دیا گیا کہ جی کہ وہ ان کی طرف سے کہا جاتا ہے سندھ میں بھی کہ یہ آرڈر جاری کر دیں. وہ آرڈر جاری ہو جاتا ہے. ہمیں یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ آرڈر جاری نہیں کرنا آپ نے، کہ پولیس والے اختیارات ہمیں نہیں چاہیے، آپ ہی نہیں پڑھو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں وفاق اور بھائی لوگوں کے درمیان. اب معاملہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب یا ان کی جو گورنمنٹ ہے، ان کی جو پارٹی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں جس سے ان ساری یہ جو آپس کی ہے نا، یہ جو ذمہ داری قبول نہیں کر رہے کہ خان صاحب کو آپ پکڑیں، خان صاحب کو آپ پکڑیں، یہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہے، آپ اس کا علاج کریں. وہ کہتے ہیں کہ حکومت آپ کی ہے، ذمہ داری بھی آپ کی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے. کل عاصم منیر صاحب کے خلاف جو بڑے طریقے کے ساتھ میں نے یہ کہا نا جی کہ وہ دیکھیں ایک پنجاب کی ایک اعلیٰ شخصیت کو میں نے یہ والی بات کہی کہ جی کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار کہ عمران خان صاحب کو ہم فرنٹ کے اوپر آ کے کرتے ہیں کچھ، اگر مطلب رینجرز فرنٹ کے اوپر آتی ہے یا فوج جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر آتی ہے، اگر بات مان ہی لیتی ہے، اگر شہباز شریف صاحب ضدی پکڑ لیتے ہیں تو پھر فوج کہتی ہے کہ جی چلے ٹھیک ہے پھر آرڈر جاری کریں، ہم آ کے کرتے ہیں کچھ. تو پھر وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جن کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کی جو ڈیزائنز ہیں وہ تو یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر انارکی ہو. تو وہ صورتحال سے بچنے کے لیے وہ پیچھے رہنا چاہتی ہوگی کہ مطلب کہ وہ کل کلاں کو وہ مطلب GHQ کے باہر کوئی ہنگامہ آرائی شروع کر دیں اور وہاں پہ جو ہے وہ کچھ لوگ کہیں کہ جی کہ یہ کام تو نہیں ہو سکتا. تو صورتحال بڑی مطلب خراب ہو سکتی ہے. یا پھر جس طرح GB کی ایک اکائی جو ہے وہ اس کی پولیس کے جو ہے وہ کل مڈ بیڑ ہو جاتی، اس طرح کے کام ہو جاتے
یا مطلب 100 طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. تو اس کے جواب میں مجھے پنجاب کی ایک اعلیٰ شخصیت نے یہ کہا، جواب دیا کہ عمران خان صاحب نے تو جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف کام چک دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس حکومت کی تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے. اگر عاصم منیر صاحب اس کے پیچھے نہ کھڑے ہوں، انہوں نے کہا نا ایک ہی بندہ ہے سارے جو گڑبڑ کر رہا ہے، تو وہ عاصم منیر صاحب کا نام لیے بغیر انہوں نے یہ والا کہا ہے تو کام تو انہیں شروع کر دیتا ہے. تو کہ جدوں تہاڈے گھر آ وڑے گا ادوں تسی کچھ کرو گے. تو بات سوچنے والی تھی، بات سوچنے والی ہے. سر صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا خوف پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ہے کہ جی کہ ہم مطلب اس کا کیا کریں، ہم کریں گے کچھ تو ہمارے وہ فائر بیک ہوگا، ہم مزید جو ہے وہ ان پاپولر ہوں گے، غیر مقبول ہوں گے، مزید ہماری مقبولیت کا گراف نیچے گرے گا. ہم اگر طاقت کا استعمال کریں گے تو وہ کہیں گے کہ جی کہ وہ دیکھیں کہ پولیس علیحدہ سے وہ جو ہے وہ بدگمان ہو رہی ہے. وہ پولیس والے جو ملازم ہیں وہ علیحدہ سے کہہ رہے ہیں کہ یار کی کروا رہے ہیں ساڈے کو ڈنڈے دے کے تو ہمیں بھیج رہے ہیں کہ وہ سن گولیاں مار رہے ہیں. گولیاں سے مراد ہے کہ ان کے پاس اسلحہ ہے، وہ کم از کم وہ بم تو چلا رہے ہیں، پٹرول بم. اور تو کل تو اللہ نے بچایا ہے وہ 8-10 پولیس والوں کو، ورنہ وہ جل جاتے. تو مطلب یہ ساری سچویشن معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں، چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. اور پولیس والے علیحدہ سے پریشان ہیں اور بے چین ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. انریسٹ پھیل رہا ہے، بد دلی پھیل رہی ہے پولیس کے اندر، اور یہ بد دلی ٹریول آگے کر گئی تو پھر کیا ہوگا. تو سر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بیٹھ کے ان کو سوچنا پڑے گا. ٹائم تھوڑا مقابلہ سخت ہے. خان صاحب جس لیول کے اوپر پاکستان کے معاملات کو ریاست کو لے کے جا چکے ہیں، یہ جو ہے آپس کی جو چخ پخ کے نہیں آپ نے یہ کیا تھا آپ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری آپ کریں، پہلے آپ نہیں، میں نہیں تسی نہیں میں نہیں تسی. سر اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ شہباز شریف صاحب کو اپنی لیڈرشپ والے گٹس دکھانے چاہیے. ان کو ابھی تک پاکستان کی پارلیمان کا اجلاس بلا لینا چاہیے تھا. وہاں پر وہ کھڑے ہو کے پوچھتے قوم سے کہ ہم اس بندے کا کیا کریں، آن بورڈ کرتے سب کو کہ یہ نہ عدالت کی سنتا ہے، نہ ریاست کی سنتا ہے، نہ حکومت کی سنتا ہے، نہ قومی اداروں کی سنتا ہے. مطلب یہ چاہ کیا رہا ہے، اس کا علاج کیا کریں. سر پھر وہاں سے کوئی بات نکلتی، اونرشپ پھر پارلیمان دیتی آپ کو، پارلیمان فیصلہ کرتی کہ اور پھر قانون سازی کر لیتی کہ جی کہ یہ جو دو زمان پارک ہے اس سے ریڈیس 6 کلومیٹر یوں ایمرجنسی ہم نافذ کر رہے ہیں، قانون سازی کریں. دنیا بھر میں اس طرح کے ہوتے ہیں معاملات. لندن میں رائٹس ہوئے تھے، لندن میں پھر انہوں نے ریاست کھڑی ہوئی، ذمہ داری لی گورنمنٹ نے اور پھر فیصلے سنائے. اس خوف میں مبتلا نہیں ہوئے شہباز شریف صاحب کی طرح کہ کل کو ہمیں ووٹ نہیں پڑیں گے. سر کل کے لیے ووٹوں کے لیے آپ ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یار. مطلب بڑا شوق تھا اگر آپ کو حکومت میں آنے کا تو پھر اب ذمہ داری بھی اٹھائیں. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوج سامنے آئے اور جناب پھر عمران خان صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام لڑے آپس میں. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ ہوگا. یہ پولیٹیکل پارٹیوں کو پھر اس طرح کی ذمہ داریاں لینی پڑتی ہیں. یہ نہیں ہوتا میٹھا میٹھا ہپا پر کڑوا کڑوا تھو. یا پھر ایک اور آسان حل ہے کہ حکومت توڑ دیں، کہیں کہ ہم اس فساد میں لوگوں کی جان نہیں لے سکتے. یہ ایک نگران حکومت بنے اور وہ معاملات چلائے، اللہ اللہ خیر صلاح الیکشن کروائے. پارٹیاں الیکشن جیتتی بھی ہیں ہارتی بھی ہیں. عمران خان صاحب الیکشن جیت جائیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، فاشزم کا دور دوبارہ سے آ جائے گا. چل لیں گے سر، ہو سکتا ہے ملک جھیل جائے، لیکن اس طرح تو ملک نہیں چل رہا. تو بہرحال جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو اب تک اس طرح کے قائدانہ صلاحیتیں یا لیڈرشپ والا رول پلے کر دینا چاہیے تھا. بہت تاخیر ہو چکی ہے اور اب بھی ان کو کھڑے ہوا میں اڑائیں لاہور ہائی کورٹ کا حکم کہ جی کہ آپریشن اسی میں بڑی گنجائش ہے. انہوں نے گرفتاریوں سے نہیں روکا آپ کو، آپریشن سے روکا ہے. کوئی حل نکال لیں، مقدمہ نواں درج کرو کہ اس مقدمے میں آپریشن روکا ہے، نواں مقدمہ ہے. حکومت نے کچھ کرنا ہو 3333 راستے ہوتے ہیں. دیر از ول دیر از وے. لیکن اس طرح تو کام نہیں چل سکتا، نہ ملک چل سکتا ہے نہ حکومت چل سکتی ہے.
بہترین حل ہے کہ اگر آپ ذمہ داری آپ نے اٹھائی تھی تو پھر ذمہ داری اٹھائیں. یہ کہ جی عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آئیں سامنے آئیں اور وہ جناب تقریر کریں پھر پائے نو آ کے اپنی حکومت بھی سنبھال لیندے نے لا لیندے نے ماشاء اللہ ویری گڈ پھر بھگتتے پھر آئیں گے نو پرابلم. پہلے بھی 3-4 بھگتے ہوئے ہیں وہ کسی طرف تو آئیں کسی طرف تو کوئی فیصلہ تو کریں. اس طرح نہیں ہوتے معاملات اس طرح نہیں چلتے. شہباز شریف صاحب جو ہیں دوسرا ان کے پاس حل یہ ہے کہ وہ سلوٹ مار دیں کہ میں اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ان کو لے کے آئے تھے وہ ان کو سنبھال لیں. یہ ہے طریقہ ذمہ داری سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھانے کا کہ یہ تحفہ پروجیکٹ عمران خان لایا تھا جنہوں نے لانچ کیا تھا وہ جانے اور ان کا کام جانے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم بندے نہیں مار سکتے. سمجھ آتی ہے بات. یا پھر یہ ہے کہ پھر تھوڑا سا دلیرانہ فیصلہ کریں. جنرل باجوہ جنرل فیض عمران خان اور پھر وہ جتنے بھی ہیں رحیل شریف صاحب اور دوسرے تیسرے وہ پاشا پوشا جو بھی ہیں جس کا نام ہے اور کچھ جج ہیں ان کے خلاف ریفرنس بھیجیں جن کے خیال آپ کے خیال میں جو پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھے. کچھ صحافی ہیں کچھ میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو بند کریں اور جو کچھ میڈیا ہاؤسز کے جو صحافی ہیں کچھ ان کو گرفتار کریں اور کام لاؤ آرٹیکل 6 لاؤ اور نگران حکومت بنائیں اور الیکشنوں میں چلے جائیں. ایک حل یہ ہے. یہ کرنا بھی کچھ نہیں تو چھڑنا بھی کچھ نہیں. یہ پالیسی میری سمجھ میں سے باہر ہے. بات مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اپنے شہباز شریف صاحب کو ذرا پرائم منسٹرشپ کے وزارت عظمیٰ کے چسکے لینے کی ایک خواہش تھی دبی ہوئی بچپن کی خواہش تھی میں بڑا ہو کے وزیر اعظم پاکستان بنوں گا. اپائن بن گئے اور بس کرو. وزیر اعظم بن کے کچھ کام بھی کرنے پڑتے ہیں. آپ نے ماں سوائے اپنے کیس ختم کرنے کے اور کام کون سا کیا کی تھا. ملک کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. ریاست چھوڑی نہیں آپ نے اور کہ جی آپ لائے تھے آپ چلائے. بھائی اگر آپ وہ لائے تھے تو پھر ان کو پکڑ لیں جو لائے تھے جو میں نے آخری حل بتایا. وہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. عمران خان کو کچھ کہنے کا اکیلے اس میں بھی حوصلہ نہیں ہے. جنرل فیض صاحب پٹھیاں چلائی جا رہے ہیں ان کو پکڑنے کا حوصلہ نہیں ہے. تو پھر سر ہے مرگے کیا کہتے ہیں جرم ضعیفی کی سزا مرگے مفاجات بھگتو پھر بلکہ قوم بھی بھگتے گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.